अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं तेरी जोगिन की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत माज़रत के साथ कि आपको इस नावल का इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आपको हर रोज़ इस नावल की किस्त ज़रूर मिला करेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन, इस कलम फरवा खालिद, किस्त नंबर 31। जब तुम अपने हसीन लबों से इस बात का इकरार करोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो और मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती, उसी दिन मेरी ज़िद ख़त्म हो जाएगी। शाबीर सुल्तान ने उसकी ठंड से लाल पड़ती नोज़पिन को धीरे से छूते लाल आंखों से उसकी जानिब देखा था। ये लड़की हर बार उसकी अजियत में इजाफा कर जाती थी। अनावे अकबर पूरी दुनिया को समझ सकती थी, कौन क्या चाहता है सब जानती थी, मगर उसकी जानिब से हमेशा आंखों के साथ साथ दिलो दिमाग भी बंद कर लेती थी। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? क्या वो लड़की शहर में रहती है जिससे मिलने हर दूसरे दिन जाते हो तुम? शावीर अभी पलटा ही था जब उसके कानों में अनावे की जलन और शक में डूबी ये आवाज़ गूंजती। ना चाहते हुए भी शावीर सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। ये लड़की आखिर चाहती क्या थी उससे? ना वो खुद समझ पा रही थी, ना उसे चैन से बैठने दे रही थी। जब बीवी मुंह नहीं लगाएगी तो बाहर कहीं कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। शावीर चेहरे पर वापस से संजीदगी तारी करते उसकी जानिब पलटा था। तुम हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकते, ना ही मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। तुम पहले से किसी लड़की से मोहब्बत या फिर शायद शादी भी कर चुके हो, जिसके पास हर दूसरे दिन जाते हो तुम ही सब पर नज़र नहीं रख सकते। तुम पर भी नज़र रखी जा सकती है, और इस बात की तस्दीक तो तुम्हारे अपने ड्राइवर ने भी की है कि तुम किसी से मिलने जाते हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। शावीर सुल्तान, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। इसीलिए मैं कहती हूँ, असफंजार तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। जो भी है मुंह पर है, तुम्हारी तरह दोगला और मुनाफिक नहीं है। अनाविया दरवाजे के करीब पहुंचकर दिलेरी का मुजाहरा करते बोली थी। उसका यही इरादा था कि शावीर को असफंजार के जिक्र के साथ शदीद गुस्सा और इश्तियाल दिलाकर खुद आराम से खिसक जाएगी, मगर उसके होश तो उस वक्त उड़े थे जब हैंडल घुमाते उसे दरवाजे की लाक होने का अंदाज़ा हुआ था। उसने खौफज़दा निगाहें मोड़कर शावीर की जानिब देखा था, जो सिगरेट पीता महजूज कुन तासरात के साथ उसकी घबराहट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। दरवाज़ा लॉक क्यों किया है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। नावे के उसके अंदाज से खतरा महसूस हुआ था। कल का एक काम अधूरा रह गया था, वो पूरा करने के लिए। शावीर ने धुआं फिजा में खारिज करते उसके दिलनशीन रूप को घूरते उसकी घबराहट में इजाफा किया था। कौन सा काम? अनाविया बमुश्किल बोल पाई थी। हमारी सुहागरात। शावीर सुल्तान हमारा आलूद लहजे में बोलता सोफे पर मजीद फैल कर बैठ गया था, जबकि उसका ये बेबाक अंदाज और अल्फाज अनाविया को सर से पैर तक लाल कर गए थे। तुम पागल हो चुके हो। इतना अरसा अंग्रेज़ों के साथ रहकर तुम में शर्म ख़त्म हो चुकी है। अनाविया गुस्से से बोलती उसकी बात का एहसास ज़ाहिल करने की कोशिश करने लगी थी, मगर शावीर सुल्तान के लबों से निकलने वाला कहका उसे वहीं साकित कर गया था। अनाविया ने मबहूत होकर उसकी जानिब देखा था। ये वजिया शख्स मुस्कुराते हुए मज़ीद प्यारा लगता था। अनाविया के दिल ने एक पीट मिस की थी। तो तुम मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाना चाहती? शावीर सुल्तान को उसका शर्म और खिफ से लाल पड़ता चेहरा बहुत मज़ा दे रहा था। वह दरवाजे के साथ चिपकी खड़ी थी, बस यही दुआ कर रही थी कि शावीर उठकर उसके पास ना आए। तुम इतने बेशर्म हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अनावे की उसकी निगाहें कपकपाने पर मजबूर कर रही थीं। तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करूँगा नाजुक लड़की। यहाँ आकर बैठ जाओ, गिर जाओगी। शावीर को उसकी हालत देख उसकी फिक्र हुई थी। तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? तुमसे 3 साल बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ सब कुछ। नावे उसकी बात पर तब कर बोली थी, मगर मुझे तो तुम मुझसे डरी सहमी हिरनी लगती हो, जिसे
ہمیشہ مجھ سے یہی خوف رہتا ہے کہ میں اس پر حملہ آور ہو کر اپنا شکاری بنا لوں گا۔ شاور سلطان کے الفاظ ناویہ اس کی جانب پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ ناویہ اکبر شاویر سلطان کے سامنے ہار مان جائے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ میں جانتا ہوں اناویہ اکبر شاویر سلطان کے علاوہ پوری دنیا سے ڈرتی ہے، اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہے مائی لیڈی۔ شاویر سلطان ہمیشہ اس کی سوچ میں اس کو غلط ثابت کر دیتا تھا۔ اس کے جواب پر اناویہ بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں روکا ہوا ہے؟ اناویہ نے زچ ہوتے اسے پوچھا تھا۔ کیونکہ آج مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ شاویر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ اناویہ نے کسی انجانے خوف کے زیر اثر شاویر کی جانب دیکھا تھا۔ آج مجھے تمہاری شدت سے ضرورت پڑنے والی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ میرے پاس رہنا اور اپنی نفرت سائڈ پر رکھ کر میری جان بچا لینا، کیونکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ شاویر سلطان ہمیشہ کی طرح پہیلیاں بجواتا اناویہ کو بے چین کر گیا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اناویہ اپنے سامنے سے ہٹتے شاویر کا گریبان مٹھی میں دبوچتے اسے کڑی باتیں بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کوئی بھی بات بنا مقصد نہیں کرتا تھا۔ تمہیں فکر ہو رہی ہے میری؟ شاویر سلطان کے دل کو اناویہ کی فکر کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف اس لمحے بہت خوشی دے گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اناویہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ سوال کیا تھا۔ ہم دونوں میں ابھی کوئی رشتہ نہیں بنا کہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوں تمہارے سامنے۔ اپنے گریبان پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری ان پر اپنے لب رکھتا، وہ اناویہ کو وہیں چھوڑتا روم سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ اناویہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے کانپ اٹھا تھا۔ آخر یہ شخص اتنی پراسرار باتیں کیوں کر گیا تھا؟ اناویہ اس کے بعد ہاسپٹل نہیں جا پائی تھی۔ شاویر سلطان کے معاملے میں اس کی تمام حسیات بہت تیز کام کرتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ شاویر کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھی گئی تھی، مگر تب تک وہ حویلی سے نکل چکا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ ڈرائیور جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑو۔ خرم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ ہونٹ شدت سے ان کی سلامتی کی دعا کرنے لگے تھے۔ اس کے تایا ہی تو تھے جنہوں نے اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، اور وہ انہیں ہی تڑپتا چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسائے انہی کا نام خراب کرتی رہی تھی۔ خرم کے کہنے پر ڈرائیور نے فوراً گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑ دی تھی۔ وہ میر مصطفیٰ پیرزادہ کا ملازم تھا، جسے میر عبد نواز پیرزادہ کی خراب طبیعت کے خلاف پہلے ہی مل چکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی جلدی چلاؤ۔ خرم اپنے آنسو کو نہیں روک پائی تھی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد پیرزادہ مینشن والوں کو برباد اور بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر اس سب کے باوجود رب نواز پیرزادہ نے ہمیشہ اسے بہت عزیز رکھا تھا۔ اس کی اتنی گستاخیوں کے باوجود وہ ہر ہفتے اسے فون ضرور کرتے تھے، چاہے وہ کال پک کرتی یا نہ کرتی، مگر وہ اپنا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ بنا کسی ثبوت کے مصطفیٰ پر قتل کا الزام لگا دیا تھا، جس میں رب نواز پیرزادہ نے ہی اس کی بات مانتے اپنے بیٹے کو سزا تک دلوائی تھی۔ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اسے اپنے سگے اکلوتے بیٹے سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس سے ایک بار ملنے کے لیے انہوں نے خرم کو نہ جانے کتنی منتیں کی تھی، مگر خرم انہیں اپنی شکل تک نہ دکھانے کی قسم کھا چکی تھی۔ اس نے بنا کسی قصور کے باپ جیسی شفقت نچھاور کرنے والے تایا کو بہت اذیت دی تھی، جس کا پچھتاوا اسے اس وقت ہو رہا تھا۔ وہ شدت سے ان کی ٹھیک ہو جانے کی دعا کر رہی تھی۔ خرم ہاسپٹل پہنچتے ہی آئی سی یو کی جانب بڑھی تھی، جس کے باہر اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ مصطفیٰ آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑا مرر سے نظر آتے اندر کے منظر پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں موجود پیرزادہ مینشن کا ہر فرد سکتے میں آ چکا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ خرم ان لوگوں کے بیچ آئی تھی۔ اس پتھر دل لڑکی کو رب نواز پیرزادہ کی ملنے والی خبر یہاں تک لے آئے گی، کسی کو یقین نہیں تھا۔ خرم بنا کسی سے ملے ایک ترہم آمیز نگاہ اپنی تائی جان پر ڈالتی آئی سی یو کے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مصطفیٰ کے برابر کھڑے ہوتے اس نے مرر سے اندر کا منظر دیکھا تھا۔
ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے مگر رب نواز پیرزادہ کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ خرم کے احساس سے ندامت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک بار بھی نگاہیں موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل ساکت سا کھڑا، اپنی پتھر ہوتی نگاہیں رب نواز پیرزادہ پر گاڑے کھڑا تھا۔ انہیں اسی طرح کھڑے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب کافی دیر بعد ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے تھے۔ ان کی کنڈیشن کچھ سٹیبل ہوئی ہے مگر وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے مصطفیٰ اور بیٹی خرم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہم پیشنٹ سے کسی کو نہیں ملنے دیتے مگر ان کے بہت زیادہ اصرار پر ہم آپ دونوں کو اندر جانے دے رہے ہیں کیونکہ پیشنٹ کو اس وقت ذرا سا بھی سٹریس دینا ان کی جان جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی بات پر سب لوگوں کی نگاہیں مصطفیٰ اور خرم پر اٹھی تھیں جو دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب سے رخ موڑے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے بھی انکاری تھے۔ یہ سچویشن بھی ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے تھے۔ خرم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرو ورنہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا کو اگر ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنا جو بھی نقصان پورا کرنا ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو مگر میرے بابا اور خاندان کہ کسی بھی فرد کو نقصان پہنچا تو میں تم سے تمہاری سانسیں بھی چھین لوں گا۔ مصطفیٰ دروازے پر پہنچتا، اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتا، سختی سے وارن کر گیا تھا۔ اس کی بات پر خرم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری طرح بے حس اور خود غرض بالکل بھی نہیں ہوں۔ پیمان محمل کو اپنے ساتھ کھینچتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ محمل کو اس کی گرفت میں موجود اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ پیمان کے خونخوار تیور اسے اندر سے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری اجازت کے بغیر تم اس شخص کے گھر اس سے ملنے کیوں گئی؟ پیمان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ اس نے محمل کو صوفے کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر جا گری تھی۔ پیمان کی کلائی تھام کر سیدھا کرتے، اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے اس پر جھک آیا تھا۔ اس کی لال آنکھیں محمل کی جان نکال رہی تھیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، محمل کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ تم اس شخص کے کمرے میں کیا کر رہی تھی جو تمہارے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے؟ پیمان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ میرا دوست ہے، محمل نے بولنا چاہا تھا مگر پیمان اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچتا اس کے الفاظ وہیں دبا گیا تھا۔ وہ گھٹیا انسان تمہارا دوست نہیں ہے۔ پیمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا مگر وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ محمل اس کی گرفت کی سختی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے جو دیکھ پیمان اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس سے دور ہٹ گیا تھا۔ یہیں بیٹھو، یہاں سے ہلنا مت، اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اپنی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ ایک انویلپ اٹھائے محمل کے مقابل آتا۔ وہ انویلپ محمل کی جانب بڑھا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ محمل کو پیمان کے تیور بہت خوفزدہ کر رہے تھے مگر پیمان اس کی بات کا جواب دیے بغیر سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تمہاری کوئی تصاویر ہیں؟ تمہارے اسی دوست نے وقتاً فوقتاً بھیجی ہیں مجھے۔ پیمان کی بات سنتے محمل نے جلدی سے انویلپ کھولا تھا مگر پہلی تصویر پر ہی نظر پڑتے محمل کا سر بالکل چکرا گیا تھا۔ صرف پہلی نہیں باقی کی تمام تصویریں ایسی ہی تھیں۔ محمل نہایت ہی نازیبا حالت میں تبریز کی باہوں میں تھی۔ محمل مزید تصویریں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یہ سب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر صاف یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ تبریز اور محمل کے درمیان کوئی ناجائز تعلق تھا۔ محمل کو اب یاد آ رہا تھا کہ ہر بار ملنے پر پیمان اسے وہ ساری غلط باتیں کیوں بولتا تھا کیونکہ تبریز اسے ان دونوں کی ایسی تصویریں بھیجتا رہا تھا۔ محمل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر پیمان کی جانب دیکھا تھا جو اپنی لال آنکھیں اسی پر گاڑے بیٹھا تھا۔ محمل یہ سب دیکھ کر شدید صدمے کے زیر اثر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس شخص اور پوری دنیا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔